बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और इंटरनेशनल सतह पर दोनों जगह पर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका दूर रस ख़ास तौर पर जो बैनुल अक़वामी मामला है मिडल ईस्ट का, उसके दूर रस असरात पाकिस्तान पर भी होंगे, ख़ित्ते पर भी होंगे और ट्रंप के सियासी फ्यूचर का इन्हिसार भी इस पर होगा। पाकिस्तान का जो मामला है वो इतना तवीलुल मियाद नहीं है, वो एक आर्जी मरहला है इंतशार पैदा करने का जिसे नाकाम बनाया गया है। और कल जो पाकिस्तान में हुआ उसके नतीजे में इंतशारी जजों और इंतशारी वकीलों दोनों की कहानी ख़त्म हो गई है। दोनों को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। पीछे इनके इमरान खान और उसके सहूलतकार थे और दोनों को बड़ी एक फ़ैसला कुन किस्म की शिकस्त हुई है। और वो क्या एक गीत जहन में आता है कि दिल के अरमाह आंसुओं में बह गए। ये हाल इमरान खान का भी हुआ, इमरान खान के जजों का भी हुआ। इमरान खान खुद कहता है कि ये मेरे जज हैं। और इमरान खान के हामी वकीलों का भी हुआ। ये पेशावर वकील नहीं थे, ये पीटीआई के लोग थे और पूरे पाकिस्तान से इन्होंने कॉल दी थी कि तमाम मुल्क के वकील इस्लामाबाद पहुँचे, हम किसी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री नहीं होने देंगे, जुडिशल कमीशन का इजलास भी नहीं होने देंगे। ख़त भी लिखे गए, पहले 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ख़त लिखा, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो अमेरिकन नेशनल शहरियत वाले, क्या वो शहरियत नहीं, वो कहता है मेरे पास तो ग्रीन कार्ड है, अमेरिकी ग्रीन कार्ड वाले जज ने भी ख़त लिखा। एक अजीब व गरीब किस्म का इन्होंने फसाद बर्पा करना चाहा कि भाई जुडिशल कमीशन का इजलास क्यों ना हो और जजों की तकर्री क्यों ना हो। क्यों ये डरते थे नए जजों की तकर्री से। लेकिन खैर जो भी है, बहुत लंबे चौड़े प्लान थे इनके कि किसी भी सूरत हमने जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होने देना। लेकिन हुआ क्या, पूरे पाकिस्तान से गिनती के चंद 100 वकील पहुँचे। और इसमें इबरत की बात यह थी कि इस्लामाबाद, जिनको ये पीटीआई वाले कहते हैं कि ये हमारे वकीलों का गढ़ है, वहाँ से इनके जो नाम नहाद जुलूस निकले उनमें इस्लामाबाद वालों की नुमाइंदगी न होने के बराबर थी। ज़्यादा कराची के थे, पख्तूनख्वा के थे, कुछ दूसरे इलाकों के थे, लेकिन 300-400 से ज़्यादा इनकी गिनती नहीं बढ़ सकी। 300-400 वकीलों का मामला बस ऐसा ही है कि जैसे वो मुहावरा है ना कि अकेला चना क्या पहाड़ फोड़ लेगा, तो ये पहाड़ फोड़ने वाली बात थी जो इनके बस से बाहर थी। कुछ नहीं कर सके और इनको सुप्रीम कोर्ट के पास फटकने तक नहीं दिया गया। नतीजा ये निकला कि आधे से ज़्यादा वकील तो ये कहकर चले गए कि अब आइंदा कभी तहरीक चलाएंगे, यानी ये उनकी तहरीक थी वो ठुस हो गई, सिफर हो गई। तहरीक इनसे नहीं चल सकी और तहरीक इनसे चल भी नहीं सकती थी क्योंकि ये कानून का मसला नहीं था, इनके हवाले से आइन का मसला नहीं था। इनका एक सियासी एजेंडा था कि पीटीआई के जजों को यानी बाख्तियार रखना है। जो उनकी से बनी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उसको कायम रखना है। इमरान खान को बाहर लाना है। आइन और कानून के तो ये जितने दोस्त हैं वो सबको पता है। दूसरी तरफ इन जजों ने देखिए क्या हरकत की कि जुडिशल कमीशन के इजलास से मुनीब ने भी बाइकाट कर दिया और मंसूर ने भी बाइकाट कर दिया। जुडिशल कौंसिल का इजलास एक तरह का अदालती इजलास ही होता है। कभी कोई जज अदालत का बाइकाट नहीं करता, ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा है कि वो जुडिशल कमीशन के इजलास में बैठें। इन्होंने बाइकाट कर दिया। तो अब एक इनके ख़िलाफ़ एक और गोल्डन चांस हुकूमत को मिला है कि इनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट के कई और मौके इन्होंने दिए हैं। हुकूमत ने इन पर कार्रवाई नहीं की। वो हुकूमत समझती है कि जब ऐसे काम चल रहा है तो फिर खामखा इजाफी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये जो 2 जज हैं मंसूर और मुनीब, इन्होंने जो ताज़ा मिसकंडक्ट किया है इस पर तो उनको स्पेयर नहीं करना चाहिए। ये बाइकाट कर गए और एक जज इनमें से दोनों में से एक ने तो फाइल भी उठाकर फेंकी और पता नहीं गिलास भी फेंकते फेंकते रह गया। ये इन जजों की जहनी कैफियत है। मायूसी है, झिल्लाहट है, गुस्सा है, शर्मिंदगी का एहसास है, शिकस्त का एहसास है, ज़िल्लत का एहसास है। जो इतनी लंबी चौड़ी स्कीम में इन्होंने बनाई थी कि हम ये कर देंगे, हम इनको खसूसी सीटें भी वापस दिलवाएंगे, हम इमरान खान को बाहर भी लाएंगे, हम दोबारा इलेक्शन भी करवाएंगे, हम 26 तरमीम भी उड़ा कर रख देंगे। वो खुद इनकी जो अपनी साख थी इस केस में उड़ गई। परसों जस्टिस मज़हर ने जो एक नोट लिखा, इजाफी नोट, कल जो इजाफी नोट लिखा, उसमें आपने सुना कि उन्होंने ये कहा कि ये जो
جن ججوں نے وہ کسٹم ایکٹ میں سے یہ توہین عدالت کا جو کیس نکالا اور پھر 26ویں ترمیم کا جو کیس نکالا، تو یہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ان ججوں نے، منصور نے اور دوسرے جو اس کے ساتھی تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی یہ بھی ایک بیس مل گئی حکومت کو، وہ چاہے تو کارروائی کر سکتی ہے، ورنہ یہ جو تازہ مس کنڈکٹ کیا ہے اس پر بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی 26ویں ترمیم کے خلاف سازشیں بھی ختم ہو گئی۔ کچھ نہ کچھ ہل جل کرتے رہیں گے، لیکن اب ان میں جان نہیں ہے۔ یہ طبقہ جو ہے اسے ایسے سانپ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو مرا تو نہیں ہے لیکن جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، نہ کسی کو ڈسنے کے قابل ہے، نہ کہیں حرکت کا آنے جانے کے قابل ہے، اپنی جگہ پڑا کلبلا رہا ہے اور یہ کلبلاتا رہے گا۔ اور یہی حال ان کے گاڈ فادر عمران خان کا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے وکیلوں کی بھی ذہنی پستی، اصل چیز ان کا جو اندر ہے وہ باہر آ رہا ہے۔ وہ حامد خان جس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریف آدمی، معقول آدمی ہے، اگر یہ معقولیت ہے تو نامعقولیت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کل چیف جسٹس کو بے شرم ترین چیف جسٹس کہا اور قاضی فائز عیسیٰ پر اس نے لعنت بھیجی۔ تو اندازہ کریں کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے اندر کا جو اصل ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کسی کو یہ نقصان تو نہیں پہنچا سکتے، نہ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کچھ بگاڑ سکے، نہ یہ موجودہ چیف جسٹس کا کچھ بگاڑ سکے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ وکلاء تحریک چلائیں گے۔ کس بات کی تحریک چلائیں گے اور کہاں تحریک چلائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 دن ان کے لیے، 3-4 دن سے ان کے لیے ہر روز یوم ماتم ہے، یوم سوگ ہے، یوم شکست ہے، یوم ذلت ہے۔ اور اب ان کے اپنے زخموں کو یہ ہاتھ ہلا ہلا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے حصے میں کچھ نہیں آنا۔ ان معقولیت کا تقاضا یہ ہے کہ حالات سے ایڈجسٹمنٹ کریں، ریاست کے خلاف جو انہوں نے اعلان جنگ کر رکھا ہے اسے ختم کریں، کیونکہ کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی ریاست اس قسم کے اپنے خلاف اس قسم کے اعلان جنگ کو برداشت نہیں کرتی۔ ناظرین، مڈل ایسٹ میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور کل ایک بیان اسرائیلی وزیر اعظم کا جسے یہاں کے میڈیا نے زیادہ اہمیت نہیں دی، حالانکہ وہ بہت ہی اہم ہے اور فنڈامنٹل تبدیلی کا اعلان ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ظاہر ہے وہ امریکی صدر ٹرمپ کی یاشیر بات کے بغیر یہ بیان نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ نئی فلسطینی ریاست اگر بنانی ہے تو سعودی عرب میں بنائی جائے۔ اب لوگوں نے اسے سعودی عرب کی سلامتی اور اس کی جغرافیائی وحدت پر حملے کے مترادف سمجھا، بالکل ٹھیک سمجھا، لیکن بات اس سے بھی آگے کی ہے، اور بات اس سے آگے کی یہ ہے کہ اس منصوبے سے یہ پتہ چل گیا کہ معاملہ صرف غزہ پر نہیں رکے گا، مغربی کنارہ بھی شامل ہے، کیونکہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ فلسطینی ریاست جو ہے یہ سعودی عرب منتقل کر دی جائے۔ تو فلسطینی ریاست میں غزہ اکیلا تو شامل نہیں ہے نا، فلسطینی ریاست جو بھی ہے، جو اس وقت موجودہ صورتحال میں ہے ٹوٹی پھوٹی، اور جو 2 ریاستی حل ہے اس کے تحت فلسطین نام ہے غزہ کا اور مغربی کنارے کا، 2 علاقوں کا نام ہے۔ تو اسرائیل نے گویا کہ یہ اعلان کر کے صاف ظاہر کر دیا کہ وہ غزہ ہی نہیں مغربی کنارے کو بھی اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے، یعنی غزہ کی 20 لاکھ آبادی اور اتنی ہی 22 لاکھ آبادی ہے مغربی کنارے کی، ان دونوں علاقوں سے تمام مسلمانوں کو نکال کر سعودی عرب بھجوا دیا جائے یا کہیں بھی بھجوا دیا جائے، یعنی یہاں یہ نہیں رہیں گے، یہ سرزمین پوری کی پوری یہودیوں کے لیے ہوگی۔ اور یہ وہی بات ہے، میں نے جب عقل کے بلاگ میں کہا تھا تو اس وقت یہ بیان میرے سامنے نہیں تھا، جب میں نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ کا جس فرقے سے تعلق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو سیکنڈ کمنگ ہے وہ اس وقت تک پاسبل ہی نہیں ہے جب تک بیت المقدس میں مسلمان موجود ہے۔ تو اب یہ جو اعلان آیا ہے کہ مغربی کنارہ یعنی مغربی کنارے کو بھی اکھاڑ پھینکیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کو اور بیت المقدس کے ارد گرد کے سارے علاقے کو، سارے مغربی کنارے کو، مغربی کنارہ اس لیے کہتے ہیں کہ دریائے اردن ہے جو اردن کا بارڈر بناتا ہے۔ تو دریائے اردن کے مشرق میں اردن ہے، کنگڈم آف جارڈن، جس کا وہ والی ہے غدار شاہ حسین کا غدار بیٹا شاہ عبداللہ، اور دوسری طرف یہ مغربی کنارہ ہے اور اسرائیل ہے۔ تو یہ 1967 کی جنگ سے پہلے اردن کا حصہ تھا۔ انگریز اور فرینچ جب اس علاقے کی بندربان کر رہے تھے تو انہوں نے مغربی کنارے کا علاقہ اردن کو دے دیا تھا، اور پھر شاہ حسین نے ملی بھگت کر کے
یہ علاقہ 1967 کی جنگ میں اسرائیل کو واپس دے دیا تھا۔ تو پھر کیمپ ڈیوڈ کے بعد، معاہدے کے بعد جو معاملات آگے چلے، اوسلو کا معاہدہ ہوا، سب پر عمل، کسی پر عمل نہیں ہوا۔ اس کے تحت مغربی کنارہ اور غزہ، یہ دو علاقے نئی فلسطینی ریاست کے دو کمپوننٹ تھے، اور ان پر بتدریج فلسطینیوں کو خود مختاری دینی تھی یہاں تک کہ یہ ایک ملک بن جاتے، لیکن انہیں تو میونسپلٹی کا درجہ بھی نہیں دیا گیا۔ تو اب خیر وہاں سے بھی اکھاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اب اس کی نتیجے میں کیا ہوا، عرب لیگ متحد ہو رہی ہے، اور آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ متحدہ عرب امارات، جس نے آج تک اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ اگر متحدہ عرب امارات میں کوئی شخص اسرائیل پر تنقید کرتا ہوا پایا جائے تو اسے پکڑ کر جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اس امارات کی حکومت نے کل اسرائیل کی مذمت کی اس بیان پر کہ سعودی عرب میں فلسطین بنے گا۔ دو وجوہات ہیں اس کی۔ ایک تو عرب ملکوں کو نظر آ رہا ہے کہ اب بھی اگر پرو اسرائیل پالیسی رکھی تو ہمارے عوام ہمارا تختہ الٹ دیں گے، اور ایسے حالات بن رہے ہیں کہ کوئی بھی بڑا واقعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو ابھی کوئی فورسی نہیں کر رہا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ آج انہوں نے مغربی کنارہ یہ مانگ رہے ہیں اور غزہ مانگ رہے ہیں، کل یہ مصر کا سینائی کا علاقہ مانگیں گے، پھر یہ کہیں گے سعودی عرب کا جو شمالی علاقہ ہے بیران پڑا ہے یہ بھی ہمیں دے دو، پھر کچھ شام کا حصہ چھین لیں گے، کچھ لبنان کا حصہ چھین لیں گے، اور بات ترکی تک جائے گی۔ تو اس وقت شدید ترین رد عمل جو آیا ہے وہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے آیا ہے، اور مصر کی طرف سے آیا ہے، اور ترکی کی طرف سے آیا ہے، ان تینوں ملکوں کی طرف سے۔ اور چوتھا ملک ہے پاکستان، جس نے، اب آپ پھر وہی بات عمران خان کی طرف نکل جاتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آج عمران خان کی حکومت ہوتی تو یہاں ریفرنڈم ہو رہا ہوتا کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور ریفرنڈم کرانے والا کون ہوتا؟ جنرل فیض، جس نے وہ مشینیں بٹھا کر اسرائیل کے حق میں ووٹنگ کرا دینی تھی۔ عمران خان کی جرت ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بھی کہہ سکے؟ وہ یعنی پی ٹی آئی واحد جماعت ہے عالم اسلام میں، 52 مسلمان ملکوں کی جتنی بھی سیاسی مذہبی جماعتیں ان میں سے واحد پی ٹی آئی اکیلی جماعت ہے جس نے فلسطینیوں کی نسل کشی پر ایک لفظ بھی نہیں کہا، اسرائیل کی مذمت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ تو پاکستان نے ایک طرف تو اسرائیل کی اس اعلان کی مذمت کی اور ٹرمپ کے بیان پر تشویش ظاہر کی، اقوام متحدہ کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا، اور کل پھر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے، پتہ نہیں وہ کس طرح کی وزیر خارجہ ہیں، بہرحال انہوں نے یہ کام اچھا کیا کہ کل سعودی عرب کے وزیر فیصل بن فرحان کو فون کیا اور اس پر یکجہتی ظاہر کی۔ تو بات یعنی امریکہ کے لیے یہ ایک پریشانی کی گھڑی ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ مصر اور متحدہ عرب امارات حسب سابق پالیسی پر چلیں گے، لیکن انہوں نے پالیسی بدل دی، اور اس کی وجوہات ہیں جو میں نے بتا دی۔ ایک اضافی وجہ یہ ہے کہ ان کی کایا کلب جو ہوئی تھی وہ ایران کی وجہ سے ہوئی تھی، ان کو ایران کا تھریٹ تھا، تو ان کا خیال تھا کہ ایران کے حملے سے بچنے کے لیے اسرائیل کی پناہ لینا ضروری ہے۔ تو اب ایران جو ہے وہ حملہ کرنے کے قابل نہیں رہا، اس کے کسبل نکل گئے ہیں، اندر بھی اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ایران کا خطرہ تو مستقل طور پر ٹل چکا ہے۔ اب ایران جتنی مرضی بڑھ کے مارے، ایٹمی دھماکے کرنے کا اعلان کرے یا ایٹم بم بنانے کا اعلان کرے یا جو بھی کرے، اب ایران میں مہم جوئی کی طاقت نہیں رہی، اور اس لیے بھی کچھ یہ عرب ملک جو ہیں پھر دوبارہ حرکت میں آئے اور انہوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں، چاہے تھوڑی سی دکھائی ہیں لیکن دکھائی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا لائن اپ ہوا ہے اور بہت بڑا ماجرا ہوا ہے جس کی ٹرمپ کو توقع نہیں تھی، اور ٹرمپ کے سیاسی مستقبل کا انحصار اب اس طرح اس معاملے پر یوں ہے کہ اس نے تو اپنے یہودی ووٹروں کو اور اپنے پروٹسٹنٹ فرقے کے لوگوں کو اور جو دوسرے جنونی ہیں عرب دشمن، مسلمانوں، اسلاموفوبیا میں مبتلا طاقتور لابیاں حلقے، ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ میں سعودی عرب سے اسرائیل کو تسلیم کرواؤں گا۔ اس کے بعد پھر سارے عرب ملک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی، تجارتی، ثقافتی ہر طرح کے تعلقات قائم کریں گی، اور جو مڈل ایسٹ ہے وہ یہودیت کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو وہ منصوبہ اب فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب سعودی عرب کو امریکہ دباؤ میں لا کر اسرائیل کو تسلیم کرانے پر مجبور کر سکے گا، یہ بات پیچھے رہ گئی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو ظاہر ہے ٹرمپ کا جو فیوچر ہے امریکی سیاست میں وہ کمزور پڑ جائے گا، اس لیے کہ اس کے پیچھے
بہت طاقتور یہودی لابی ہے، اور یہودی لابیاں جب پیچھے سے ہٹ جاتی ہیں تو پھر عوام کے اندر بھی وہ سے نہیں رہتی، وہ فرق نکل جاتا ہے جو ریپبلکن کو ڈیموکریٹ سے جتواتا ہے۔ تیسری طرف اسی حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں، بنگلہ دیش کے عسکری حکام نے سعودی عرب کا دورہ کیا، اور یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ بنگلہ دیش کی ماضی کی حکومت نہ پاکستان کو کسی کھاتے میں رکھتی تھی اور نہ سعودی عرب ان کے نزدیک کوئی اہم ملک تھا۔ وہ ایک سیکولر مزاج کی گورنمنٹ تھی، عوامی لیگ کی، جو بھارت سے اور چین کے ساتھ بھی انہوں نے ایک قسم کا توازن رکھا ہوا تھا کہ بھارت کو بھی خوش رکھنا ہے اور چین کو اس لیے خوش رکھنا ہے کہ بھارت کہیں حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے، لیکن جھکاؤ ان کا بھارت کی طرف ہی تھا۔ تو اب پاکستان، سعودی عرب اور بنگلہ دیش، ان تینوں کے درمیان میں آپ کو یہ اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ ایک قسم کا غیر اعلانیہ اتحاد بن گیا ہے۔ تینوں ملک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، بنگلہ دیش پاکستان اور سعودی عرب کے قریب آ رہا ہے، پاکستان اور سعودی عرب پہلے ہی قریب ہیں، اور پاکستان اور سعودی عرب بنگلہ دیش کے قریب آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور غیر متوقع لیکن مثبت خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے جو ہمارے نقشے میں ہوئی ہے جنوبی ایشیا میں۔ اور اتحاد کا جو پارٹنر ہے، پیٹرن تو نہیں کہہ سکتے، پارٹنر کہہ سکتے ہیں، وہ ہے چین۔ یعنی یہ اتحاد ایسا نہیں ہے کہ سے ملکی قسم کا تعاون کا رستہ ہمار ہوگا، اور ان کے پیچھے کوئی سپر پاور نہیں ہوگی، ان کے پیچھے چین کی سپر پاور ہے، اور آنے والے وقت میں ترکی بھی اس اتحاد کا غیر اعلانیہ حصہ بن سکتا ہے۔ ترکی کے پاکستان سے ایک اتحاد، ایک پارٹنرشپ، ایک دوستی پہلے سے موجود ہے۔ یعنی ان بنگلہ دیش کو چھوڑ کر باقی جو ملک ہیں، چین ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے اور سعودی عرب ہے، چار ملک جو ہیں یہ پہلے ہی ایک دوسرے کے مختلف حوالوں سے قریب ہے پہلے ہی۔ اب بنگلہ دیش بھی آ گیا، تو گویا کہ یہ ایک قسم کا 5 ملکی بلاک بننے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹرمپ کو تشویش ہونی چاہیے، اور ٹرمپ کو تشویش ہوگی تو ٹرمپ نے خود کو شاید وقت سے پہلے ننگا کر دیا، تو اس کا نقصان امریکہ کو ہو سکتا ہے، اور اس کا فائدہ پاکستان، چین، سعودی عرب، بنگلہ دیش، ترکی کے باہمی تعاون سے ممکن ہے۔ اور اس دوران ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ افغانستان میں آہستہ آہستہ وہ عناصر طاقت پکڑ رہے ہیں جو ملا ہیبت رام کی مخالف لابی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو یعنی جنگل کا قانون جنہوں نے افغانستان میں نافذ کر رکھا ہے کہ عورتوں کو تعلیم کا حق نہیں دینا، عورتوں کو سنگسار کرنا ہے، عورتوں کو لاٹھیوں سے مارنا ہے، عورتوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دینا، ان کو یعنی انسان تو کیا، ان کو جانور کے حقوق بھی نہیں دینے۔ وہ طالبان کا جو گروپ اس وقت بالادست ہے، وہ آہستہ آہستہ اب پیچھے ہٹ رہا ہے، اور جو سمجھدار قسم کے طالبان ہیں، جو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، جن میں سے ایک کو اب استعفیٰ بھی دینا پڑ گیا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے، تو اس پر ان کو وہاں کے کٹھ ملاؤں نے، جاہلوں نے، ہندو کلچر سے متاثر مولوی جو گروپ ہے، اس نے اتنا ڈرایا کہ وہ ملک چھوڑ گیا۔ لیکن اب وہاں کچھ ہوائیں مخالف سمت سے چلنا شروع ہو گئی ہیں، جس کا ایک فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ یہاں بھی دہشت گردی سے جو جنگ ہو رہی ہے اس سے نمٹنے میں پاکستان کو مزید آسانی ہوگی۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔